बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल में खुश आमदीद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। शादी किसी भी लड़की के लिए इसकी ज़िंदगी का सबसे अहम मौका होता है। हर लड़की के दिल में नई ज़िंदगी के हवाले से नित नए अरमान और सुहाने सपने सजे होते हैं, लेकिन दूसरी जानब एक डर भी होता है कि न जाने इसके नसीब में क्या लिखा है। जिन दिनों घर में मेरी शादी की तैयारियां हो रही थी, मैं भी कुछ ऐसे ही मुतसाद जज्बात का शिकार थी। मुझे अपने होने वाले शोहर से दिली वाबस्तगी थी, लेकिन अपनी गुर्बत के ख्याल से परेशान थी। वालदैन मुझे जहेज़ नहीं दे सकते थे। इस पर ताया अब्बू ने कहा कि अव्वल तो जहेज़ की ज़रूरत नहीं है, और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम खुद बना देंगे, बस आप शादी की तैयारियां करें। बताती चलूँ कि मेरी मंगनी ताया फाहद से इन दिनों हो गई थी जब मैं अभी 9 बरस की थी। ताया अब्बू शहर से गांव शिफ्ट हो गए थे और अरसे तक मैं अपने मंगेतर से न मिल सकी। अक्सर सोचा करती थी कि ना जाने अब फाहिद कैसा होगा, शक्ल सूरत कैसी निकाली होगी, कद भी ऊंचा लंबा हो गया होगा। मुद्दत बाद देखूंगी तो हिजाब आएगा, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, शायद के बात भी ना कर पाऊंगी। बस ऐसे ही तसव्वुरात में गुम रहती थी। जब मैंने कॉलेज में दाखिला लिया तो वो मुझे ब्याहने आ गए। वालदा चाहती थी तालीम मुकम्मल कर लूँ तब रुखसती हो, मगर अब्बू ने कहा कि जब इसने ब्याह कर गांव ही जाना है तो मैट्रिक करे या बीए पास कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ कौन सी इसे नौकरी करनी है, हांडी चूल्हा ही तो संभालना है। गांव में ताया को चंद एकड़ ज़मीन अलाट हो गई थी। वो मेहनती थे, खुद काश्तकारी करते थे, लिहाजा थोड़ी सी ज़मीन से भी खुशहाल हो गए। जबकि शहर में रहकर मेरे वालदैन आसूदा हाल न हो पाए थे। यहाँ पर मकान किराए का था और महंगाई ज़्यादा थी, जबकि वाला साहब की तनख्वाह कम थी। हमारा शुमार गुरबा में होता था। किस्सा मुख्तसर, ताया ने मेरा जहेज़ बना दिया और जो मैट्रिक पास करते ही मेरी शादी हो गई। तो शुरू में ही मुझे बड़ी घबराहट हुई थी। मैं यहाँ के माहौल की आदी न थी। रफ्ता रफ्ता एहसास होने लगा कि गांव में कुछ नेमतें ऐसी होती हैं जिनसे शहरी लोग महरूम रहते हैं, मसलन ताज़ा हवा, साफ़ सुथरी फ़ज़ा और खालिस ग़ज़ा। इसलिए ताया ताई की मोहब्बत ने मेरा दिल जीत लिया। फ़ाहद भी प्यार भरा सलूक करते और बहुत ख्याल रखते थे। यूँ मेरा दिल गांव में लग गया। शादी के बाद शुरू के दिन खुशियों के थे, लेकिन साल भर बाद जब ताया अब्बू का इंतकाल हो गया तो ताई के रवैये में फ़र्क आ गया। ताया मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे और घर भर पर उनका रौब था, इसलिए ताई मुझसे अच्छा सलूक रखने पर मजबूर थी। लेकिन अब उन्होंने मुझसे काम लेने शुरू किए जो मैंने पहले कभी नहीं किए थे। भैंसों को चारा डालती, फर्श से उनका गोबर साफ़ करती, बाड़े को रोज़ धोती। देहात में घर बड़े होते हैं, हमारा आंगन भी पक्का नहीं था। बड़े से घर में झाड़ू लगाती तो बाल और कपड़े धूल मिट्टी से अट जाते। गरज घर के तमाम काम मुझे ही करने पड़ते। पहले एक खादमा थी, जब वो किसी वजह से हमारे घर का काम छोड़ गई तो ताई ने मुझे खादमा बना दिया। सारे दिन के काम से थक कर चूर हो जाती तो कभी कभी हरफ़े शिकायत ज़बान पर आ ही जाता। तब मैं फ़ाहिद से शिकवा करती कि आपकी माँ मुझ पर ज़रा भी तरस नहीं खाती। काम का इतना सारा बोझ डाल दिया है कि रात को बदन के दर्द से सो नहीं पाती हूँ। तब वो जवाब देते कि गांव में यहाँ हर औरत को इतना ही काम करना पड़ता है, तुम कोई अनोखी नहीं हो, मैं तुम्हारे लिए मददगार कहाँ से लाऊं जो काम में तुम्हारा हाथ बटाए। कहो तो और शादी करके तुम्हारी सोकन ले आऊं, वो ही तुम्हारी मदद कर सकती है। सोकन का नाम सुनकर मैं सहम जाती थी और खुदा से दुआ करती कि बेशक मशक्क़त करती रहूँगी, मगर मुझ पर कभी सोकन ना आए। शादी के साल बाद अल्लाह ताला ने मुझे साहब औलाद किया, वो चांद सा बेटा दिया तो मैं सब शिकवे भुलाकर इसकी परवरिश में खो गई। अब तो फ़ाहद और ताई भी मुझसे खुश रहने लगे। शायद कुदरत को मेरी यह खुशी मंजूर न थी कि मसरत आर्जी साबित हुई। एक दिन का जिक्र है, मैं गंदम फटक रही थी कि मेरा नन्ना मुन्ना कमर घुटनों घुटनों चलता ड्योढ़ी से बाहर निकल गया। घर के सामने छोटी सी नदी थी जो अपनी ज़मीन की आबपाशी के लिए सुसन ने खुदवाई थी, और इसमें ट्यूबवेल का पानी आता था। इस रोज़ ये नदी लबालब भरी हुई थी, क्योंकि पिछली रात भी ट्यूबवेल चला था। नन्ना कमर रेंगता हुआ नदी के अंदर जा पड़ा। इस वक्त बदकिस्मती से वहाँ कोई ना था। बच्चा सेकंडों में अल्लाह को प्यारा हो गया। ये हादसा ऐसा था कि मुझ पर क़यामत गुजर गई। लेकिन इससे भी बड़ी क़यामत ये हुई कि सास और शोहर ने मुझको मोर्द इल्ज़ाम ठहराया और कहा
کہ یہ حادثہ تمہاری غفلت کے باعث ہوا ہے۔ اس دن کے بعد سے میری تقدیر کا ستارہ غروب ہو گیا۔ 3 سال تک گود ہری نہ ہو سکی۔ تب ساس کے کہنے پر شوہر نے دوسری شادی کا فیصلہ کر لیا۔ میرے والدین کو پتہ چلا تو فہد کو دوسری شادی سے منع کیا۔ فہد نے ان کو یہ کہہ کر خاموش کرا دیا کہ میں آپ کی بیٹی کے حقوق پورے کروں گا اور اس کے پیار میں کوئی کمی نہ آنے دوں گا۔ پھر فہد نے ایسا ہی کیا۔ جس طرح نئی دلہن کے زیور اور کپڑے بنوائے، اسی طرح میرے لیے بھی دوبارہ اسی طرح بنوائے۔ میری سوکن نیاز بی بی میری پھوپھی ذات تھی۔ ہم دونوں میں شروع سے بہت پیار تھا۔ وہ میری سوکن بن کر گھر میں آ گئی تو میں نے اس سے کوئی جھگڑا نہ کیا، چونکہ شوہر ہم دونوں سے ایک سا سلوک رکھتا تھا۔ تبھی میں نے اسے قبول کر لیا اور ہم بہنوں کی طرح رہنے لگی۔ نیاز بی بی شروع سے ہی دبلی پتلی اور نازک اندام تھی۔ جب اس پر میری طرح گھر کا بوجھ پڑا تو وہ بیمار رہنے لگی۔ جلد ہی یہ حقیقت سامنے آ گئی کہ وہ ٹی بی کی مرض میں مبتلا ہے۔ اسے مسلسل بخار رہنے لگا تھا۔ دوا دارو بھی لائے مگر نیاز بی بی دوائیاں باقاعدگی سے نہیں کھاتی تھی۔ تبھی علاج مؤثر نہ ہوا اور وہ چند ہفتوں کے اندر چل بسی۔ فہد کو اپنی دوسری بیوی کی موت کا بے حد صدمہ تھا۔ وہ ہر وقت غمزدہ رہنے لگے، کھانا پینا کم کر دیا، یہاں تک کہ شب بیداری کی بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ہر وقت ایک ہی بات سوچنے لگے کہ نیازو کیسے مر گئی۔ پھر اچانک نہ جانے کیا ہوا، بہکی بہکی باتیں کرنے لگے اور مجھ پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ تم نے نیازو کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ روتی تھی اور قسمیں کھاتی تھی کہ میں نے اسے زہر نہیں دیا، مگر وہ میری قسموں کا بھی یقین نہیں کرتے تھے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے رشتہ داروں اور گاؤں کے لوگوں سے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ میری پہلی بیوی نے میری دوسری بیوی کو زہر دے کر مار دیا ہے۔ اکثر لوگ اس جھوٹ پر یقین کرنے لگے اور کوئی مجھ سے نفرت کرنے لگا۔ لوگوں کا نفرت آمیز اور شک و شبے سے بھرا ہوا یہ رویہ میرے لیے بہت اذیت ناک بلکہ ناقابل برداشت تھا۔ یہ ایک ایسی سزا تھی جس کو جھیلنا میرے بس کی بات نہ تھی۔ اس پر ساس کی نفرت اور فہد کی بدسلوکی نے زندہ درگور کر دیا۔ اب میرے لیے جینے کی کوئی آس باقی نہ رہی۔ آئندہ بھی مسرت کی کمپل پھوٹنے والی نہ تھی۔ جی چاہتا تھا خودکشی کر لوں۔ بتا نہیں سکتی کہ یہ چند سال شک و شبہات کی بھٹی میں کیسے گزارے، لیکن میں مجبور تھی کہ میرا جینا مرنا اسی گھر سے وابستہ تھا۔ ہر لمحہ ہر آن فہد اور اس کی ماں یہ کہہ کر مجھے سولی پہ رکھتے تھے کہ تم قاتلہ ہو، جیسے نیازوں کو زہر دیا ہے ہمیں بھی ایک دن زہر دے کر مار دو گی۔ ایک دن یوں ہی سوچوں میں غمزدہ بیٹھی تھی کہ میرا بھائی آ گیا۔ وہ مجھے لینے آیا تھا۔ اس نے کہا میرے ساتھ شہر چلو کیونکہ ماں سخت بیمار ہے۔ میرے بھائی کو تائی اور فہد انکار نہ کر سکے، لیکن انہوں نے کوئی چیز مجھے لے جانے نہ دی اور میں خاموشی سے 3 کپڑوں میں اپنے بھائی کے گھر اپنے بھائی کے ساتھ میکے آ گئی۔ میکے آنے کے 10 دن بعد والدہ وفات پا گئی۔ والد صاحب تو 1 سال پہلے ہی چل بسے تھے۔ اس بھری دنیا میں واحد سہارا بھائی کا رہ گیا تھا۔ جینا چاہتا تھا کہ لوٹ کے شوہر کے گھر جاؤں۔ ان لوگوں کے سلوک سے میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ حالات جو بھی ہوں، شادی شدہ عورت کب تک میکے میں رہ سکتی ہے؟ رشتہ دار باتیں بناتے ہیں، لوگ جینے نہیں دیتے۔ بھائی کو بھی آس پاس والے جتلاتے تھے کہ تم کیوں بیاہتا بہن کو روک رکھا ہے، یہ گھر ہستی والی ہے، اسے شوہر کے گھر جانے دو۔ بھائی کسی کو کیا بتاتا کیونکہ یہ اپنے گھر نہیں جاتی ہے۔ میں نے سرسری اسے حال بتا دیا تھا، زیادہ کچھ کہتی تو وہ غمزدہ ہو جاتا۔ ایک روز خالہ آئیں جو میرے سسر کے گاؤں رہتی تھی، بتایا کہ تمہاری تائی بہت بیمار ہے، اب تم گھر جاؤ، ان لوگوں کو تمہاری بہت ضرورت ہے۔ خالو کے کہنے سے میں نے ان کے ساتھ گاؤں جانے کا فیصلہ کر لیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو میں نے خالہ سے کہا پہلے آپ میرے سسرال جا کر اطلاع کریں کہ میں یہاں آ گئی ہوں، تاکہ فہد آ کر مجھے گھر لے جائیں، اور میں ان لوگوں کے رویے دیکھنا چاہتی ہوں۔ خالہ نے فہد کو بتایا کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ آ گئی ہے، میرے گھر سے آ کر اسے لے جاؤ۔ اس نے جواب دیا ہرگز نہیں، میں اسے اب نہ رکھوں گا، مجھے پروین پر اب اعتبار ہی نہیں رہا۔ اس نے نیازو کو زہر دیا تھا، مجھے اور میری ماں کو بھی زہر دے دے گی۔ ہرگز میں اسے اپنے پاس نہ رکھوں گا اور تیسری شادی کروں گا۔ خالہ نے آ کر بتایا کہ بیٹی اب تیری بھلائی اسی میں ہے کہ تو ان کے پاس نہ رہے، تیرے شوہر کا دماغ چل گیا ہے، اسے وہم کی بیماری ہو گئی ہے۔
لگتا ہے کہ نیاز بی بی کی محبت اس کے دل میں بہت گہری تھی اور اب اس کی جدائی کے صدمے نے اس کے حواس مختل کر رکھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ وہ تجھے کوئی نقصان پہنچا دے۔ میں تو پہلے ہی اس نتیجے پر پہنچ چکی تھی جس کا ادراک اب خالہ نے کیا تھا۔ دراصل میں کسی کو اپنا مسئلہ سمجھا سکتی تھی اور نہ اپنے حق میں قائل کر سکتی تھی۔ اب کیا راستہ رہ گیا تھا؟ یہ کہ یا تو فہد خود مجھے طلاق دے دے یا پھر میں عدالت سے طلاق لے لیتی، جس کو خلا کہا جاتا ہے، اور گاؤں میں یہ دونوں باتیں ہی معیوب سمجھی جاتی تھی۔ خالہ نے مجھے اپنے گھر رکھ لیا، بولی جب تک کوئی حل نہیں نکلتا تم میرے پاس رہو، میں ان کے گھر نہیں میں ان کے گھر رہنے لگی۔ فہد نے گاؤں کی ایک عورت سے نکاح کر لیا کیونکہ ماں کی تیمارداری اور گھر میں کام کاج اور کھانا وغیرہ پکانے کی ان لوگوں کو پریشانی تھی۔ نکاح کے فوراً بعد فہد نے مجھے طلاق دے دی تو خالہ کے دیور نے ان پر دباؤ ڈالا کہ پروین کو طلاق ہو گئی ہے، لہٰذا اب اس کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ وہ اجڑ کموار سا شخص تھا، لگ کر کوئی کام بھی نہیں کرتا تھا، اس لیے اس کی بیوی سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ بیوی کو مارتا اور پیٹتا بھی تھا۔ میں نے انکار کیا تو خالو نے مجھے اپنے گھر مزید رکھنے سے انکار کر دیا۔ تبھی خالہ نے میرے بھائی کو بلوایا کہ آ کر اپنی بہن کو لے جاؤ۔ میرا بھائی حسیب لینے آیا تو میں اس کے ہمراہ چلی گئی، لیکن بھابھی نے مجھے بوجھ جانا۔ وہ روز میرے بھائی سے الجھتی کہ اس کو کیوں لے آئے ہو، کیا اب عمر بھر یہ ہمارے گلے پڑے گی۔ بالآخر ایک دن ایسا آیا کہ بھابھی نے برملا شوہر سے کہہ دیا کہ اس گھر میں تمہاری بہن رہے گی یا میں رہوں گی۔ یا اللہ، اب میں کہاں جاؤں؟ سوچ سوچ کر نیم جان ہو گئی۔ آخرکار بھائی نے یہی حل نکالا کہ کسی شریف آدمی سے میرا نکاح کر دیا جائے۔ حسیب کا ایک دوست عرصہ سے تنہائی کی زندگی بسر کر رہا تھا، بیوی ایک بچی چھوڑ کر فوت ہو گئی تھی۔ حسیب نے مجھے اس کے ساتھ نکاح پر قائل کر لیا۔ میں نے بھی حالات کو دیکھتے ہوئے بھائی کی بات مان لی۔ یوں میرا نکاح کاشف سے ہو گیا اور میں اس کے گھر چلی گئی۔ کاشف کی معصوم بچی 7 برس سے ماں کے پیار کو ترس رہی تھی۔ اسے ماں کا پیار دیا تو کاشف کے دل میں میری قدر و منزلت بڑھ گئی۔ وہ واقعی ایک شریف انسان تھا۔ اس نے خوش رکھنے کی ہر طرح کی کوشش کی اور زندگی میں پہلی بار میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ادھر فہد کی تیسری بیوی بطول کو بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہ شخص وہم کی بیماری کا شکار ہے، وہ نارمل آدمی نہیں ہے۔ تائی کے سہارے اس عورت نے بے مشکل 4 ماہ نکالے اور پھر میکے چلی گئی۔ اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا کیونکہ فہد کی عجیب و غریب باتوں سے وہ حد درجہ دہشت زدہ ہو گئی تھی۔ برادری کے دباؤ سے بالآخر اسے بطول کو طلاق دینی پڑی۔ اکیلے پن سے اور زیادہ فہد کی حالت درگرگ ہونے لگی۔ اب وہ مجھے یاد کر کے روتا تھا اور میرے بھائی کے پاس آ کر کہتا تھا کہ تم نے میری بیوی کو کہاں غائب کیا ہے، اسے واپس لاؤ، ضرور تم اسے زہر دیا ہوگا۔ ان دنوں گاؤں میں تو ذہنی امراض کے بارے میں جانکاری نہ تھی اور نہ ہی وہم کے مریض کو لوگ مریض سمجھتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہم کی یہ بیماری بڑھتے بڑھتے فہد کو پاگل پن کی حدوں تک لے جائے گی۔ تنہائی تو یوں بھی ایسے لوگوں کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ جب تائی نہ رہی اور بطول بھی چلی گئی تو سنسان گھر فہد کو کھانے اور ڈرانے لگا۔ وہ دہشت زدہ ہوتے کو اٹھ کر گھر سے نکل جاتے تھے اور ادھر ادھر مارے پھرتے۔ نہ کپڑوں کا ہوش رہا تھا، نہ حلیے کا، اور نہ ہی کھانے پینے کا۔ گاؤں کے لوگ جب کبھی شہر آتے وہ بھائی کو اس کے حالات سے آگاہ کرتے، تب ہم لوگوں کو افسوس ہوتا تھا۔ بے شک فہد سے سماجی رشتہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن خون کا رشتہ تو باقی تھا۔ میں کاشف کے سامنے فہد کا نام نہ لیتی تھی، لیکن جب تنہا ہوتی تو ضرور اسے کہتی تھی کہ میرے برادر تم ہی جا کر فہد کی خبر لو، آخر تو وہ ہمارا امزاد ہے، کوئی دوسرا اس کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ میرے اصرار پر ایک دن بھائی گاؤں گیا اور فہد کو تلاش کیا۔ وہ نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اس حال میں کہ اسے دیکھ کر بھائی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے کپڑے میلے اور جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، سر کے بال میں بھی میل سے پتلی پتلی رسی جیسے ہو گئے تھے۔ وہ دبلا زرد اور نحیف ناتواں ہو رہا تھا۔ اس نے گلے میں میرا دوپٹہ لپیٹ رکھا تھا۔ جو ہی بھائی کو دیکھا فہد نے خوفزدہ ہو کر کہا، حسیب تم نے میری پروین کو غائب کر دیا، اسے زہر دے کر مار دیا ہے اور اب مجھے مارنے آئے ہو، زہر دینے آئے ہو، لیکن یاد رکھنا تم مجھے پکڑ نہیں سکو گے، تمہارے ہاتھ نہ آؤں گا، دور رہوں گا مجھ سے، دور رہو مجھ سے دور۔
پھر یہ کہتے ہوئے آنن فانن نہر میں چھلانگ لگا دی۔ میرا بھائی حسیب تو بس دیکھتا ہی رہ گیا اور چشم زدن میں یہ واقعہ نو رونما ہو گیا۔ نہر بڑی گہری اور کناروں تک پانی سے لبریز تھی۔ ایک ہی پل میں فہد کا جسم نظروں سے اوجھل ہو گیا اور حسیب کچھ بھی نہ کر پایا۔ جب شہر آ کر حسیب نے مجھے یہ خبر سنائی تو میں سناٹے میں رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خود کو مجرم سمجھنے لگی کہ کاش میں ان کی ذہنی بیماری اور روحانی تکلیف کو سمجھ سکتی تو کبھی تنہا چھوڑ کر نہ آتی۔ جانتی نہ تھی کہ تنہائی ان کا ایسا انجام کر دے گی، لیکن جب تک انسان کو طوفان کی سمجھ آتی ہے کنارہ دور ہو چکا ہوتا ہے۔ میں بھی خود کو بیچ مجدار سمجھتی رہی، جبکہ دراصل بیچ مجدار میں تو فاہد تھے جن کو بلاخر سوچوں کے گرداب نے نگل لیا۔ اس وقت انہیں کسی ہمدرد اور غمگسار کی ضرورت تھی، لیکن جب تک مجھے اس بات کا ادراک ہوا اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ آج پھر گاؤں کے لوگوں کو ذہنی بیماریوں کا کوئی ادراک نہیں ہے۔ ایسے مریضوں کو وہ پیروں فقیروں کے پاس یا درباروں پر لے جاتے ہیں۔ ان کا خیال ہوتا ہے کہ ان پر جنوں بھوتوں کا سایہ ہو گیا ہے۔ اے کاش کوئی ان کو یہ پہچان کہ لوگ نفرت کے نہیں ہمدردی اور علاج کے مستحق ہیں۔ کاش ہمارے دیہاتوں اور گاؤں میں بھی ایسے شفا خانے کھولے جائیں جہاں ذہنی امراض کے ماہر موجود، کیونکہ دیہاتوں میں اس قسم کے لوگ خاص طور پر اور زیادہ ذہنی امراض کا شکار ہوتے ہیں، جن پر جعلی پیر نکالنے کے چکر میں اس قدر تشدد کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کی جان بھی چلی جاتی ہے۔ کہانی اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو سننے کو ملتی رہیں اس طرح کی نئی اور دلچسپ کہانیاں۔